अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। ईरान पर इसराइली हमले के बाद मिडल ईस्ट की सूरत हाल गंभीर हो गई है। पूरे खित्ते पर जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। काफ़ी अरसे से इसराइल की कोशिश थी कि ईरान को निशाना बनाए, बिलाखिर उसने वहाँ की जो मिलिट्री क़यादत है, जोहरी तनसीबात है, जोहरी साइंसदान जो हैं उनको निशाना बनाया। पूरी अपनी जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है इसराइल की जानिब से उसका मुज़ाहरा किया गया है। ईरान ने अगरचे ऐलान किया है कि इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। पासदार इनकलाब के जो उनके सुप्रीम कौंसिल के हेड हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब जो हैं, उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि इसका भरपूर नौयत का जवाब दिया जाएगा। सब उस टाइम में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के माबैन में हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे थे और इतवार के रोज़ एक नई नशिस्त भी होना थी ओमान के अंदर, अब वो जो है मनसूख कर दी गई है। अमेरिकी सदर इस पूरी सूरत हाल पर मीडिया के सामने आए हैं, बात की है। उन्होंने क्या कहा है पहले ही आपको सुनवा देते हैं। Fairly close to a pretty good agreement. It's got to be better than pretty good, though, but it's got to be, I'd much prefer an agreement. As long as I think there is an agreement, I don't want them going in because I think that would blow it. Might help it, actually. But I say this, Peter, very strongly. They can't have, whether it's going in or not going in, they can't have a nuclear weapon. I'd prefer the more friendly path. ये आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट को सुन लिया, अभी बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं आगे चल सकते हैं, ईरान के पास अभी भी चांस है। लेकिन इन हमलों के बाद जिस नौयत के हमले हुए हैं, लगता नहीं कि ईरान दोबारा मतलब कि मुज़ाकरात की जो मेज़ है उस पर बैठेगा, मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है इसको ना सिर्फ मॉनिटर कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इसकी मुज़म्मती करारदाद भी आई है, क्योंकि पाकिस्तान का हाल ही में जो भारत के साथ एक मामला हुआ था तो ईरान ने उसमें खातिर खा जो है किरदार जो है अदा किया था। उनके वज़ीर ख़ारजा इंडिया भी गए थे, पाकिस्तान भी गए थे और पाकिस्तान को खुली तौर पर इन्होंने जो है ईरान ने सपोर्ट किया था। तो आज कौमी असम्बली में जो करारदाद आई है उसमें जो है वो भी आपको सुनवा देते हैं। This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. This House stands resolute with our Iranian brothers and sisters and supports their right to defend themselves against this aggression. The resolution is passed unanimously. The National Assembly of Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the brotherly Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in complete solidarity with the government, parliament and the people of the Islamic Republic of Iran and prays for those who lost their lives in the attack. Resolution is adopted unanimously. ये आपने सुन लिया, करारदाद पाकिस्तान अपने ईरानी भाइयों के बिल्कुल साथ कर रहा है, हर तरह से उनकी जो सपोर्ट है सफारती सतह पर वो करने के लिए भी तैयार है। और यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक कहने के गम का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा इसको कंडेम किया जा रहा है। रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनई ऐलान कर चुके हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा, भरपूर तरीके से दिया जाएगा। आप देखते हैं कि आगे चल के सूरत हाल क्या होती है। बल्कि इस टाइम जब हम आपसे बात कर रहे हैं, यमन की जानिब से भी मुख्तलिफ जो मज़ाइल्स हैं वो तल अबीब पर इसराइल के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर दागे गए हैं। तो मतलब ये कहा जाए पूरी रीजन, पूरा खित्ता इस टाइम जो है वहाँ पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। इस इशूज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, उनके हमरा मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप भी दफ़ाई तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं, दफ़ाई जो तजियाकार हैं। सर आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। इस पूरी सूरत हाल में एक तो इसराइल की जानिब से जो आलमी कवानीन हैं उनकी धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं, मतलब बेकाबू नज़र आ रहा है। गज़ा की सूरत हाल में हमने देख लिया, अब ईरान के ऊपर इस नौयत का हमला, ईरान के लिए कितना डैमेजिंग है ये जो अटैक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में तो ये कोई अचंभे की बात नहीं थी, ये एक नवश्ता दीवार था जिसको शायद ईरान उस तरह से रीड नहीं कर पाया। मेरे ज़ाती ख़्याल में ये चीज़ें बहुत देर से हमारे सामने आ रही थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है, ईरान की जो चीदा तनसीबात हैं उन पे हमले होंगे। तो इस तरह से मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं थी। अब जो हुआ है वो बहुत बड़ा अचंभा है कि आगे से ईरान ने रिएक्ट क्या किया और आगे से रिएक्ट क्या करेगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात पे शायद बड़े एहतराम के साथ डिसएग्री करूंगा कि खित्ते पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, जो बहुत से मुल्क हैं वो तो वही बात कर रहे हैं जो कि सारे बात कर रहे हैं कि जी नहीं होना चाहिए। खित्ते में तो मसला तब आता है जब OIC उनके साथ खड़ी हो, यूनाइटेड नेशन उनके साथ खड़ी हो। यहाँ पे एक ऐसी सहूनियत बदमाश रियासत जिसने पहले गज़ा के मुसलमानों के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया और खुल के किया, और उसको 14 मुल्कों के सामने एक बहुत बड़ी ताकत ने उसको वेटो कर दिया उनकी, बिल्कुल आप उसको नहीं रोक सके। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 महीनों से उनको ये वार्न कर रहे थे, और आज की जो स्टेटमेंट है वो तो एक जारियत की स्टेटमेंट है कि यू हैव टू जस्ट डू इट।
جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ ہماری کنڈیشنز. تو میرے خیال میں یہ ایک نوشتہ دیوار تھا جو کہ ہوا, اور اس میں بہت سی کمزوریاں جس پہ شاید ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے ایران کی بھی ظاہر ہوتی ہیں, اور وہ بہت امپیکٹ کریں گی کہ آئندہ ایران کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا. اچھا, جب ہم ریجن کی بات کر رہے ہیں, ہم نے سیریا دیکھ لیا چیمہ صاحب, وہاں پہ جو حالات رہے, لبنان میں جس طرح صورتحال رہی, پھر عراق کے اندر جو کچھ ہوا, اب ایران, اس سے پہلے 2010 میں چلا جائے, عرب سپرنگ, کون کون سے ممالک اس ٹائم بھی ڈی سٹیبلائز ہوئے, تو ریجن پوری ڈی سٹیبلائز تو ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے اپنے جو سفارتی عملہ ہے اس کو کم کرنا, IAEA کی جو ایک 2 دن پہلے قرارداد آتی ہے, یہ ساری چیزیں انڈیکیشنز تھیں کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. تو ایران اس طرح پریپیئرڈ نہیں تھا, کس طرح جو اس کی ملٹری ہیرارکی کو نشانہ بنایا گیا, انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا, تیاری نہیں تھی اس طرح سے. دیکھیں تھوڑا سا اس کو بیک آؤٹ کریں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایران کو سمجھ تھی کہ ایران نے ہمیشہ جو ریزسٹنس ہے وہ یا تو اسرائیل کے اندر رکھی یا اسرائیل کے نیبرہڈ میں رکھی, پراکسیز کے ذریعے, جی تھرو پراکسیز یا مزاحمتی گروپ جو ہے. سو آپ دیکھیں کہ حماس, حزب اللہ, ہوتھیز, یہ کہاں پہ آپریٹ کرتے تھے, تو ہمیشہ اسرائیل انگیجڈ رہتا تھا. یہ پہلی دفعہ ایک اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں جب حماس نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, تو حماس کی تمام لیڈرشپ کمپرومائز ہوئی, ایلیمینیٹ ہوئی, حزب اللہ کی لیڈرشپ کمپرومائز ہوئی, ایلیمینیٹ ہوئی, ہوتھیز کو امریکنز نے اینڈ اسرائیلیوں نے مل کے جو ہے وہ اس پہ اٹیک کیا جب B-2 بومبر ڈریگو گارشیا میں آئے اور وہ سارا ایک ماحول بنا. تو اب بیسیکلی جو جنگ ہے وہ اسرائیل اور اس کے ارد گرد سے نکل کے ایران کے اندر آ گئی ہے. سو اب دیکھیں یہ پوری ایک ٹرانزیشن ہے جو پچھلے 3 سال میں آپ کو لگے گی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سیریا ہے وہ ایک امپورٹنٹ ملک تھا جس کو ایران نے بڑی دیر سنبھال کے رکھا, اور وہ بھی بیسیکلی پراکسیز کو بچاتے بچاتے سٹریچ اتنا ہو گیا کہ سیریا کو بھی نہ سنبھال سکا. ایک بات. دوسری بات جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اسرائیل ایران پریپیئرڈ تھا کہ نہیں پریپیئرڈ تھا. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو قاسم سلیمانی کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا عراق میں. بالکل. اچھا, تھوڑے دیر پہلے آپ کو پتا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے IRGC کے کمپاؤنڈ میں ایلیمینیٹ کیا گیا. آج جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے, اسرائیل نے حملہ کیا تو پہلے 10 منٹ میں ایران کی تمام ٹاپ لیڈرشپ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دی. تو دیکھیں یہ پورے کا پورا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے یہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایران کو اس سمجھا. فار ایگزامپل آج جو اسرائیلی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو تہران کے ویسینٹی سے جو ڈرون اڑا رہے تھے, انہوں نے ویڈیوز جاری کر دی ہیں, اور وہ ڈرونز جو ہیں تھرو گاڑیوں کے انہوں نے بڑی دیر سے پہلے پہنچانے شروع کر دیے تھے. سو میرا خیال ہے کہ اندر ایران کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو اسٹڈی کرنی چاہیے. جو انہوں نے ارد گرد اسرائیل کے ارد گرد جال بچھایا تھا وہ اس جال سے نکل کے دوبارہ انہوں نے ایران کو مشکل میں ڈال دیا. اور دین دیکھیں اب ایران کے اندر ایران کی سٹرینگتھ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دوسروں کو سپورٹ کرتا رہا ہے, پروٹیکٹ کرتا رہا ہے, ویپنز کی سپلائی دیتا رہا ہے. اب نہ حماس, حزب اللہ, ہوتھیز, نہ لیڈرشپ ہے, نہ وہ سپلائی ہے, نہ وہ آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ رہی, ایک مشکل میں ہے, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور خود اب ایران جو ہے وہ خود اس میں آ گیا. سو اب سوال یہ ہے جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ اب ایران کیا کرے گا. کیا ایران اس طرح ڈیٹیرنس ریسٹور کرے گا جس طرح پاکستان نے 10 مئی کو کی. دیکھیں پاکستان نے 5 گھنٹے میزائل مارے اور اگلے آدھے گھنٹے میں انڈینز نے کہا ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ موقع ہے ایران کا اپنی ڈیٹیرنس ریسٹور کرنے کا, اپنی ریجنل کمیونٹی کو بتانے کا, عرب ورلڈ کو بتانے کا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں, اینڈ پلس ان پراکسیز کو بتانے کا ضرورت ہے جو بیسیکلی ایران کی سپورٹ پہ رہے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا موقع آگا کہ ایران دس از اے ٹائم کہ ایران دنیا کے سامنے شو کرے کہ اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز کیا ہے, کتنا وہ تیار رہے ہیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتائیں کہ ایران کی سب چیزیں بڑے اچھے سے بتایا کہ پراکسیز اب نہیں ہیں, جو بیچ میں بفر زون بنے ہوئے تھے, سیریا بیچ میں تھا, وہاں رجیم چینج ہو گئی, ہوسیز کے لیے بھی صورتحال بڑی مت کہہ لیں گھمبیر ہوگی جس طرح امریکہ مل کے ساتھ وہاں پہ سارا معاملہ ہوا. اب ایران کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں ان حالات کے اندر, کس طرح وہ اسرائیل کو جواب دے سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دیکھنا بلکہ ایران کی عسکری حکمت عملی کیا ہے اور کیا رہی ہے, اور کچھ ریئلسٹک ایگزامپشنز کی بیسس کے اوپر اس کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں ایران نے کچھ چیزوں پہ ان کو بین الاقوامی جو سینکشنز ہیں ان کا امپیکٹ آیا ہے, اور وہ جو امپیکٹ ہے وہ کس جگہ کے اوپر آیا ہے. سب سے زیادہ امپیکٹ جو آیا ہے ان کو آیا ہے ایویشن کے اندر. اس لیے جو اس وقت ایران کی ایئر فورس ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ناپید ہے, یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک ایریل سٹرائک جو ہے اسرائیل کے اوپر کر سکے. وہ کولڈ وار کی ان کے پاس جو جہاز ہیں وہ بہت پرانے ہیں, مطلب آج ہم نے جب پورا اس کو دیکھا ریسرچ کیا اس کے کافی پرانے ہیں. بالکل
पुराना के अलावा उनके पास एविएशन के अंदर सबसे ज्यादा जो हिट हुआ है वो एविएशन हिट हुई है, और ये सैंक्शंस की वजह से हुई है, क्योंकि वो पहले सारा के सारी जो उनकी फोर्स थी वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट थी, और बहुत सारे उनके जो पैसे अमेरिकन दफा के अंदर फंसे हुए हैं। इसी तरह जो दूसरा कंपोनेंट उनके पास नहीं है, जो उनकी अपनी इंटरनल डायनामिक्स की वजह से हमेशा से कमजोर रहा था, वो ईरानियन आर्मी क्या है, यानी कि ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, लैंड फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती उस फॉर्मेशन में जिस फॉर्मेशन में आप कहते हैं प्रोफेशनल फोर्स होनी चाहिए। उसके बरक्स उनके पास ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड थी, IGRC जो थी, जहाँ से वो अपने गैर रवायती नासर को इस्तेमाल करते रहे, और उसके जरिए उनका एक बहुत बड़ा जो है एरिया ज़ेरे असर भी रहा, ज़ेरे इन्फ्लुएंस भी रहा, और उसकी जगह पे वो एक ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन भी करते रहे। लेकिन इंटरनली उनके पास ऐसी कोई लैंड फोर्सेस नहीं है जो जाके बिहाइंड एनिमी लाइंस ऑपरेशंस कर सके। ईरान इराक वॉर के बाद जो मेजर सेटबैक ईरान को हुआ वो बेसिकली इसके ऊपर था। और तीसरा जो कंपोनेंट है उनका, ऑफ कोर्स उसमें ये है कि उनकी जो नेवल ऑप्शंस हैं, नेवल ऑप्शंस के अंदर भी ईरानियन जो सी शिप्स हैं वो कोई इस किस्म की नहीं है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकलकर जो है मेन सीज, ओपन सीज के अंदर ऑपरेट कर सके। उनकी 3 स्ट्रेंथ्स हैं। 3 स्ट्रेंथ्स में पहले उनके पास ड्रोन कैपेबिलिटी है जो भी उन्होंने हासिल की है, और ज़ाहिर है ये एक सस्ती कैपेबिलिटी है और इसका बहुत इम्पैक्ट है अगर इसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए। दूसरी कैपेबिलिटी उनके पास गैर रवायती अनासर की है, और वो कैपेबिलिटी उनके पास अभी भी मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि वो थोड़े से डिसशेल्फ्ड है, लेकिन ये कैपेसिटी ग्लोबल नेचर की है, और ग्लोबल जगह पे अगर आप पास गैर रवायती अनासर हैं, और वो गैर रवायती अनासर आप सिर्फ ट्रेनिंग की बुनियाद पे नहीं लेकिन रिलीजियस बेसिस पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो गैर रवायती राशि जिनका प्रॉक्सीज जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, जिस तरह इजराइल ने दावा किया है, बल्कि वीडियोस भी जारी किए हैं कि तेहरान या उसके मज़ाफ़ात से उन्होंने कुछ ड्रोन्स जो है वो ऑपरेट किए, मुसाद ने सारे वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचाई। क्या ईरान के पास उसकी जो प्रॉक्सीज हैं इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि तल अवीव या इजराइल के अंदर कोई ऐसा बड़ा डैमेज पहुँचा सके? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको थोड़ा सा आगे से जवाब से रिपीट करने की कोशिश। देखिए, इसके इसी तीसरी कंपोनेंट के अंदर ये गैर रवायती अनासर, उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है वो इस लिहाज से है कि जहां उनके मिसाइल्स नहीं पहुंच सकते वहां उनके गैर रवायती अनासर पहुंच सकते हैं, और अगर उनको आप इक्विप करते हैं फतेह 2 के साथ और बाकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो उससे वो बहुत सारी जगहों तक पहुंच सकते हैं जो मतलब हर डोमेन के अंदर एक्टिवेट हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिकन बेसेस हैं, जैसे कि बाकी तमाम चीजें। लेकिन इसके साथ साथ जो इनकी सबसे बड़ी नई कैपेबिलिटी थी वो एक इनकी न्यूक्लियर की थी, और दूसरी जो है उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की। ये जो लिस्ट है जो अभी इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किया है उसमें से तकरीबन 4 अहम एटमी तंसीबात हैं, और उसके साथ साथ कुछ बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, फिर 2 मिलिट्री बेसेस हैं, और इसके अलावा जो है टॉप लीडरशिप है। तो अब आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये एक डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक की गई है, जिसको हम मतलब मिलिट्री टर्म्स में कहते हैं कि जी इट्स अ प्रीएम्प्टिव डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक, और उसमें एक लीडरशिप क्राइसिस आया है, हम माने या ना माने लेकिन आया है। अब मसला सिर्फ ये है कि जो ऑप्शन है उनकी रिस्पॉन्स ऑप्शन वो भी इसी डोमेन से ही निकलेगी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ईरान के पास लैंड फोर्सेस है जो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं। अगर एयरफोर्स है वो नहीं, तो उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड है। सिर्फ चॉइस ये है कि वो इजराइल पे अटैक करते हैं और वॉर ऑफ अट्रिशन में जाते हैं। अगर वो वॉर ऑफ अट्रिशन में जाते हैं तो ईरान ऑन द टॉप आएगा। वॉर ऑफ अट्रिशन का मतलब ये है कि वो ड्रोन्स के ऊपर मुसलसल अटैक करते रहे, जिससे इजराइल पे हाई अलर्ट पे रहे और वेट करते रहे। लेकिन ऐसी सूरत में अगर ईरान पे इजराइल दूसरा हमला करता है और टारगेट्स को एंगेज करता है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। और दूसरा इशू ये है कि अगर वो सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप में पॉलिटिकल लीडरशिप भी ले जाता है तो फिर मसला ये होगा कि अगर अभी तो सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप को लेके गए, अगर वो कल मतलब जो है पॉलिटिकल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप ईरान की ले जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये इम्पैक्ट अभी तक हमने नहीं सोचा। और उसकी एक वजह है कि वो चाहते हैं कि ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सबसाइड ना हो, ईरान की जो थ्रेट है वो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल खत्म ना हो, लेकिन वो मैनेज हो। और अगर मैनेज नहीं होती तो फिर इन दैट लास्ट ऑप्शन हो जाएंगे कि रजीम कोलैप्स हो जाए। देखिए, अमेरिका ने बहुत कोशिश की है पिछले 10 सालों से 20 सालों से कि किसी तरह रजीम चेंज आ जाए, और रजीम चेंज के लिए उन्होंने पॉलिटिकल जो कोशिश की रजीम चेंज करने की, उसमें चले कामयाब नहीं हुए। अरशद मलिक साहब, जिस तरह भी फरमाया हमारी सुल्तान साहबा ने भी कि अब मिसाइल ऑप्शन या ड्रोन्स टेक्नोलॉजी बचती है, क्या उसमें भी इतने कैपेबल हैं कि इसराइल को जो खासा दूर भी है उसको नुकसान पहुंचा सके? अगर मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके सवाल का जवाब दूं तो मेरे ख्याल में ड्रोन टेक्नोलॉजी को इतनी इफेक्टिव उनके पास नहीं। अच्छा, हाँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास ज़रूर है, लेकिन आप ये देखें कि मिसाइल्स के साइट्स को न सिर्फ सुबह अटैक किया गया बल्कि अभी रात को 9 बजे के बाद दोबारा कौम शहर में और दूसरी जगह जहाँ पे उनके मिसाइल की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ है उनको दोबारा अटैक किया गया।
सो मिसाइल को लेके आना, उनको अटैक करवाना, यस दैट इज़ एन ऑप्शन वन। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर साहबा ने पॉइंट रेज किया वो है स्टेट ऑफ होमस वाला, उसके ऊपर इनको ज़रूर सोचना चाहिए। जो मेरी प्रॉब्लम जो मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस जो हम देखते हैं वो एक हार्मनी होती है, एक इंटीग्रेशन होती है। वहाँ पे जो मैं मसला देखता हूँ वहाँ देखता हूँ कि एक ऊपर पासदारान इनकलाब का एक सेटअप है जिनकी अपनी एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, अपना आर्मी का सेटअप, और उसके नीचे फिर रेगुलर वाले हैं। ये हार्मनी लैक करती। उससे बढ़ के जो बहुत बड़ा धचका जो डॉक्टर साहब ने बताया वो है इंटेलिजेंस फेलियर। मैं आपको बताऊं कि मैं एक दफ़ा लेबनान गया अभी पिछले दिनों गज़ा के चक्कर में, मैं अलखिदमत के साथ गया हुआ था। हमने वहाँ पे देखा एग्जैक्टली यही पैटर्न वहाँ पे फॉलो हो रहा था कि उन्होंने एक पूरे फ्लैट में से, पूरी बिल्डिंग में से वन पर्टिकुलर फ्लैट को टारगेट किया और ड्रोन के साथ किया। सिमिलरली अगर ये वाला पैटर्न देखें जो 200 जहाज़ों के साथ वो आते हैं, जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कह लें, शॉक एंड ऑ कह लें या एयर सुपरमेसी कह लें, तो कोई नई चीज़ नहीं हुई। हाँ, इस वक्त अब ईरान के लिए जो 2 ऑप्शन बचती हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शन ज़रूर रहनी चाहिए। दे शुड नॉट वॉक ऑफ फ्रॉम द टेबल बिकॉज उनका एक फेस सेविंग भी रहना चाहिए। दूसरी ऑप्शन जो है वो ये नेवल ऑप्शन और मिसाइल ऑप्शन है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जो एक बहुत बड़ी तारीख है ईरान की, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी कुव्वत, ये कोलैप्स कर जाएगी। और कल ये किसी प्रॉक्सी वार्स की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे प्लान तरीके से सारी प्रॉक्सीज को ख़त्म किया। सीरिया को आखिर में लेके आए, उससे पहले हमास को ख़त्म किया, उससे पहले उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को किया। तो रह क्या गया उनका प्रॉक्सी? ज़रूर करना चाहिए। और वो तो हम बात की बातें करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था पहले, क्या उस वक्त फोकस करते, प्रॉक्सी वॉर्स पे फोकस करते, या अपनी टेक्नोलॉजी के जो मैं कहूँगा दावे थे उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए था। अब 2 चीज़ें रह गई हैं, उनके ऊपर ज़रूर इनको फोकस करके इफ़ेक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी बने, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटैक। कोई इफ़ेक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी बनाएं और उससे इफ़ेक्ट क्रिएट करें, फोकस होकर क्रिएट करें ताकि इनकी कोई साख रह जाए, इनकी सुनी भी जाए। जिस तरह भी चीमा साहब ने कहा था कि बार के हक में जिस तरह हमने 5 घंटे मिसाइल्स मारे इंडिया के ऊपर, वो खुद उनको सीज़ फायर को मजबूर होना पड़ गया। कोई इस तरह का कोई कह लें कि सरप्राइज डेफिनेटली इसराइल को देना पड़ेगा। अहमद अल अरबी हमारे साथ है। अहमद साहब ये बता दें कि इस पूरी सूरत हाल में बचता क्या है? आपका थीसिस भी है इसराइल पर, तो ग्रेटर इसराइल उस जानिब वो पेशकदमी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जो ग्रेटर इसराइल है वो एक इवेंचुअल रियलिटी बन चुकी है। अब इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरी एनी मोर। ये आप ग्राउंड के ऊपर जो उनका एक्सपेंशनिज्म है इसराइल का, आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह 1984 का ओडिड यीनॉन का प्लान था, और उसी हिसाब से वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ईरान का जो रिस्पॉन्स पिछले 3 साल से रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरीके से इन्होंने, जब ये 7 अक्टूबर वाला हमास वाले आए, उसके बाद इन्होंने इसराइल ने जिस तरीके से जेनोसिडल जो अप्रोच थी उनकी गाजा की तरफ, उसी वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो थिंकर्स थे, जो मिडल ईस्ट को समझ रहे थे, देख रहे थे, वो ये बात उस वक्त से करना शुरू हो गए थे कि इसराइल इवेंचुअली गाजा को फ्लैट करने के बाद सीरिया के अंदर अपनी मर्जी की रजीम लेके आएगा और फिर उसके बाद वो ईरान को टारगेट करेंगे। और ओडिड यीनॉन प्लान में भी 84 में ये बात एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखी हुई थी। तो ईरान को उस वक्त से वार्न किया जा रहा था, दे आर कमिंग फॉर यू। सारा कुछ आंखों के सामने था। जिस तरीके से उन्होंने ओवरनाइट 3000 पेजेस को ब्लास्ट करके हिजबुल्लाह को खत्म किया, 20-25 साल की जो ईरान की मेहनत थी, जिस तरीके से उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर वाला वाकया हुआ, जिस तरीके से इस्माइल हानिया को सिंगल आउट करके, पिन पॉइंट करके शहीद किया गया ईरान में, इट वाज अ पर्टिकुलर इवेंचुअलिटी कि इन्होंने ये करना था, और अब हो रहा है ये। सो ईरान के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ईरान ने बूस्ट अपनी प्रॉक्सीज को ही किया है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी प्रॉक्सीज हैं, और उसके ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट भी की है। सो जहां तक मिसाइल्स की बात है या जहां तक ड्रोन्स की बात है, ड्रोन्स तो रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है जो इन्होंने भेजे थे वो तो जॉर्डन को क्रॉस नहीं कर सके। तो ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि वो प्रॉक्सीज जो हैं, इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करता हूं कि जब 7 अक्टूबर वाला वाकया हुआ था तो उसके बाद एक इसराइली डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने लिखा था कि अगर उस वक्त हिजबुल्लाह अटैक कर देती, इस वक्त इस तरफ से हमास अटैक कर देता, तो देयर वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि तल अवीव में ये दोनों मुसलमान फौजें आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला रही होती। इतना प्रेशर था इसराइल के ऊपर। लेकिन फिर हुआ यही कि इन्होंने वो मौका, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी।
اور اب ایران کے اپنے گھر میں آگ لگ رہی ہے. ابھی بھی جو پوٹنٹ آپشن ان کے پاس بچی ہے وہ ان کی پراکسیز ہی بچی ہیں. باقی جو اسرائیل نے جس طریقے سے کل رات اٹیک کیا ہے انہوں نے ان کو ڈی کیپیسیٹیٹ کر دیا ہے بہت حد تک. ٹھیک ہے، لیکن پراکسیز کتنی ایفیکٹو ہیں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. چلیں ایک بھی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ورلڈ کو اس پوری صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک سے پہلے جس ہم بات کر رہے تھے کہ کیا رسپانس ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے، ساتھ میں جو عرب ورلڈ ہے اس پوری صورتحال کو وہ کیسے دیکھ رہا ہوگا، کیا کس طرح وہ رسپانس کر سکتے ہیں، کس طرح ایران کی سفارتی طور پر مدد بھی کر سکتے ہیں. چیمہ صاحب، ایک تو جس طرح ایران نے اعلان کیا کہ وہ امریکی اہداف کو بھی نشانہ بنائیں گے. زیادہ تر امریکی جو اہداف ہیں عرب ممالک میں بھی ہیں، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں عراق میں بھی ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز کی جاتی ہے تو امریکہ بھی ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو ہو جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سعودی عرب اور ایران کا جو رپروشما ریسنٹلی ہوا ہے اس کے بعد ایران کے لیے ایسا کچھ کرنا مشکل ہوگا کہ ایسے امریکہ کے ایسٹس جو جی سی سی کے اندر ہوں انہیں ہٹ کرنا مشکل ہے. پلس کیونکہ وہ ایسٹس ایکٹیویٹ نہیں ہوئے یا وہاں سے ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا تو یہ بھی ایک پرووک کرنے والی سچویشن ہوگی. سو میرا نہیں خیال کہ ایران اس آپشن کو ایکسرسائز کرے گا. لیکن کیا مسلمان دنیا کرے گی؟ دیکھیں، ایران کا جو اس کا پلس پوائنٹ ہے وہ اس کی شارٹ کمنگ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے بینگ اے شیعائٹ اسٹیٹ ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ انہوں نے اپنے وہ جو پراکسیز کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں وہی ان کی اسٹرینگتھ ہے. تو باقی جو دنیا کے ساتھ ان کے جو تعلق ہیں، جیسے فار ایگزامپل عرب ورلڈ کے ساتھ، وہ اس بنیادوں پہ نہیں ہے، نظریاتی بنیادوں پہ نہیں ہے جس طرح باقی شاید عرب ورلڈ کے آپس میں ہوں گے. سو میرا خیال ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے کوئی خاص کسی کے ساتھ کوئی ایسا ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ رشیا نہ چائنا کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. اور انہوں نے ان کی جو میجر اسٹرینگتھ تھی ان کی پراکسیز تھیں، اور خود وہ کچھ خاص اپنی جو کیپیبلٹی ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا اگلے 24-48 گھنٹے کے اندر کیا ہے. سو میرا خیال ہے کہ عرب ورلڈ سے ایک سائلنس ہے، ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل سپورٹ ہے. میکسیمم جو ہے وہ اسلامک آرگنائزیشن کا، اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو جائے گا، عرب لیگ آ جائے گی، کوئی جی سی سی کنڈیم کر دے گی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. قرارداد تک محدود رہیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی چوائس ہے نہیں ہے جس کو ایکسرسائز کیا جا سکے. باقی ایران کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کیا جنگ کو پھیلاتا ہے. کیا جیسے اسٹیٹ آف ہارموز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ وہ دیکھیں وہاں پہ پوری کی پوری گلوبل سپلائی چین ہے جو متاثر ہو سکتی ہے اگر ایران اس کو فار ایگزامپل رکاوٹ ڈالتا ہے. ایران فار ایگزامپل وہاں پہ اسرائیلی امریکن جو ویسلز ہیں، جو سی کمیونیکیشن لینز ہیں ساری، صرف یہ نہیں، اگر ہوتیز کو کہتا ہے کہ ریڈ سی اور گلف آف ایڈن پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں تو وہ ایک اور ایریا ہے جہاں پہ وہ تھوڑا سا مسئلے مسائل بڑھ سکتے ہیں. سو اگر ایران چاہے کہ ہم نے گلوبل سپلائی چین کو ڈسٹرب کرنا ہے، جنگ کو پھیلانا ہے، اپنے ملک سے لے کے انٹرنیشنل واٹرز میں جانا ہے، تو وہ ایک اور فیلڈ ہے اور ڈومین ہے. لیکن اس میں بھی ظاہری بات ہے آپ بغیر کیپیبلٹی کے تو نہیں چیزیں کر سکتے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ 24-48 گھنٹے میں ایران کیا آپشنز ایکسرسائز کرتا ہے. اور ان کے ملٹری، کیونکہ اس وقت ظاہری بات ہے سوگ میں ہے، لیڈرشپ ٹاپ ایلیمینیٹ ہوئی، تو اب نئے لوگ آئے ہیں، نئی پلاننگ ہوگی یا جو بھی وہ کرنا جا رہے ہیں. سو مسلم ورلڈ کی طرف سے تو ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل اور گلوبل جو انٹرنیشنل لاء کے ریفرنس سے سپورٹ ہوگی. باقی ایران کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ویٹ کر رہے ہیں. باب المندر کیا ادھر حوثیز اگر اس کو چوک کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ امریکن جو پریزنس ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے، امریکن مطلب اس ایریا میں موجود ہے، کس طرح وہ اس کے اوپر رسپانس کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھیں، وہ پیس کے نام پر ووٹ لے کر آئے تھے، وہ جنگیں ختم کروانے کا اعلان کرتے رہے ہیں، یہاں پہ وہ مذاکرات کر رہے تھے، اسی درمیان یہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں جو مذاکرات تھے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران کے ساتھ، وہ تو سابوتاژ ہو گئے. کیا یہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ اگر شروع ہوں گے تو اس میں ایران کی پوزیشن کیا ہوگی جس طرح کا اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پیس کو سمجھنا ضروری ہے. پیس ہمیشہ طاقت کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور کسی ونر اور لوزر کی بنیاد کے اوپر. پیس جو ہے ہمیشہ ایکول پارٹیز کے دوران نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو خاصا نقصان نہ پہنچا چکے. اور ایسی صورتحال میں جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو ایران کے اندر، اس میں انفارچونیٹلی جو پلڑا ہے وہ اس وقت اسرائیل کے حق میں زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایران سے جو 20 سال ایران نے سینکشنز کھائی ہیں نیوکلیئر کے لیے، جے سی پی او کی وجہ سے انہوں نے اپنی بینکنگ سسٹم، یعنی ہر طرح سے ایران کو نقصان پہنچا ہے.
وہ جو ہے وہ تمام کی جو نیوکلیئر سسٹم کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان سب کا ان کو نقصان جو ہے لیس دین 10 منٹس میں ہوا ہے. اور یہ جو نقصان ہے جس میں ننتاز ہے، جس میں تبریز کی فیسلٹی ہے، جس میں ریسرچ فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ان کے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹا فیلئر نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک فیلئر سے بھی بڑھ کر. اور اس کے بعد صرف نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بیلسٹک مسائل کی کیپیبلٹی کی سائٹس ہیں ان پہ بھی اٹیک کیا ہے اور پھر ان کی لیڈرشپ پہ. تو جو ٹارگٹ لسٹ اسرائیل کی طرف سے چنی گئی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بھرپور لسٹ ہے. اب ایسی صورتحال میں وہ کس چیز کے اوپر نیگوسیشنز کریں گے؟ جے سی پی او کی نیگوسیشنز پہ تو امریکہ نے یک طرفہ سینکشنز لگا دی تھی. ان سینکشنز کی بنیاد پر نے کہا جی ہم دوبارہ امریکہ کو ساتھ لے کے آتے ہیں. وہ سینکشنز تو اس وقت کہیں نہیں کھڑی. اس وقت انتاز کے اندر جو ہے ریڈیشن فیسلٹیز کے مطلب یہ ایران کی جو نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں سے جو ہے ریڈیشن لیکیج ہو رہی ہے. اب اس کا جو امپیکٹ ہے ریجن پہ کیا ہوگا، خطے پہ کیا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا. ہاں یہ نیگوسیشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کم از کم اور کچھ نہیں 5 سے 10 سال کا جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. یہ امپیکٹ کتنی جلدی وہ لے کے آتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی کلاسیفائڈ چھپی ہوئی فیسلٹیز تھیں اور اگر وہ تھیں تو کس جگہ پہ تھیں، یا ان کے پاس کوئی تیار ویپنز تھے. جو اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 9 ویپنز تھے اور ان ویپنز کو مطلب فلی میٹڈ ہونے سے پہلے، ان کی ٹیسٹنگ سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی نہ ہے، اس لیے انہوں نے اس آپشن کو استعمال کیا. لیکن اس سے پہلے وہ عراق پہ بھی جھوٹ بول چکے ہیں، اس لیے ان کی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی سٹوری تو ریلائبل نہیں ہے، نہ ہی انٹرنیشنل اداروں کی جو اس کے اوپر گواہیاں ریلیونٹ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے اس کا رسپانس کیسے لے کے آتا ہے، کتنا ایکسٹینسو ہے، لیکن جو لینتھ اینڈ بریتھ ہے ان کی انٹیلیجنس فیلئر کی کہ جہاں ان کے جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں وہ بھی ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اندر بھی اچھی خاصی پینیٹریشن کر چکا ہے اسرائیل. اور اگر موساد اندر سے جہاز اڑا رہا ہے یعنی ڈرون اڑا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے نہ صرف سپورٹ آئی ہے بلکہ اس سپورٹ کو ایکٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایک اور کمپوننٹ جس پہ بات چیت نہیں ہو رہی جو ایران کے لیے ایک لیسنٹ تھریٹ بنے گا وہ افغانستان سے جو آئیزس کی سپورٹ ہے اور آئیزس کے علاوہ جو 22 تقریباً باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی موجودگی. اس کے علاوہ میرے خیال سے جو سب سے بڑا دھچکا جو ایران کو لگا ہے وہ ان کی الائز سے لگا ہے امریکہ کے، جیسے کہ ہندوستان جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو ہے ایک ڈیفنس ڈیل کے ساتھ سے بھی بڑھ کر ایک ڈیفنس پارٹنر کے طور پہ ابھرا ہے، اور انڈیا ایک طرف ایران کے ڈیفنس پارٹنر ہے تو اس کا مطلب ہے بریچ کے اندر ان کا بھی حصہ ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے آپ کے پاس جو دوسرا کمپوننٹ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل، انڈیا، امریکہ ایک طرف کھڑے، دوسری طرف آپ کو برطانیہ جو ہے جے سی پی او کے اندر اور فرانس جو ہے جے سی پی او کے تحت بہت ساری آئل ڈیلز کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا. لیکن جب امریکہ کی طرف سے یک طرفہ سینکشنز لگی تو یہ ان کی کمپنیز جو ہیں ڈرا بیک کر گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو اثر و رسوخ ہے برطانوی کمپنیز کا بھی ہوگا اور جو ہے فرینچ کمپنیز کا بھی ہوگا. مطلب جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ اس ریجن سے نکل کے دنیا اس کو ڈیفینیٹلی دیکھے گی. اچھا، ابھی پاکستانی وزیر خارجہ نے رابطہ بھی کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے، اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور ڈپلومیٹکلی جتنی پاکستان سپورٹ دے سکتا ہے اس کا بھی، اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے. احمد یہ بتائیں کہ رجیم چینج، نیتن یاہو کچھ ٹائم پہلے بات کر رہے تھے، انہوں نے جب پورا یہ غزہ کی صورتحال تھی، ایک انہوں نے بیان دیا کہ جو وہاں پہ ایران میں جو ایک رجیم ہے اس کا خاتمہ ان کی کوشش ہے. تو کیا اصل جو مقاصد ہیں وہ وہاں پہ رجیم چینج کروانا ہی ہے؟ اسرائیل کا کافی عرصے سے یہ آبجیکٹو تھا کہ انہوں نے ایران کو ہیڈ لیس کرنا ہے. ہیڈ لیس سے مراد ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کیوس اور انارکی اتنی زیادہ ہو جائے کہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہ رہے، یا دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ کو انسٹال کر دیا جائے. تو اسرائیل کا یہ آبجیکٹو رہا ہے کہ انہوں نے ایران کے اندر ایک تو رجیم چینج کرنا ہے اور ایران کو ہیڈ لیس ایک طریقے سے کرنا ہے. آپ انٹرسٹنگلی اگر اس آپریشن کا نام دیکھیں تو اس آپریشن کا نام ہے رائزنگ لائن جی. اور آپ رضا پہلوی کو دیکھیں اگر تو اس کا بھی جو جھنڈا ہے اس کے اوپر لائن ہی بنا ہوتا ہے. اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جیروسلم پوسٹ نے جس طریقے سے رضا پہلوی کو کور کیا ہے، جس طریقے سے اس کی ٹویٹس کو کور کیا، اس کی سٹیٹمنٹس کو کور کیا، اس کو پروموٹ کیا ہے، تو دنیا کے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پری پلان، پری میڈیٹیٹڈ تھا اور اس کا مقصد رجیم چینج ہی تھا. لیکن یہ جو رجیم چینج ہے وہ
جس طریقے سے اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایران کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا. اگر ایران کی ریٹیلیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، ایران کی ریٹیلیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اسرائیل کو ڈٹر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر اسرائیل ول سیٹل فار لیسر آبجیکٹیوز. لیکن اگر ایران بالکل ہی ریٹیلیٹ نہیں کرتا اسرائیل کو اور بالکل ایک ڈٹرنس مڈل ایسٹ کے اندر کریٹ نہیں کرتا، تو پھر اسرائیل مائٹ گو فار ڈس انٹیگریشن یا اس طرح کے آپریشنز کی طرف اسرائیل جائے گا. سو ابھی جو ساری سچویشن ہے وہ فلوئڈ ہے. جب کانفلکٹ شروع ہوتا ہے، کانفلکٹ سے پہلے سارے ہائپوتھیسز ہوتے ہیں. جب شروع ہوتا ہے تو پھر سچویشن اپنے حساب سے، پھر کنٹرول جو ہوتا ہے وہ کانفلکٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ وار کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر جو سچویشن ہوتی ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جیسا یہ پوری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کا رول اور چائنا کا رول وہ کیا ہے، مطلب کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، کس سے صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس سے ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا جو انہوں نے بتایا کہ رضا شاہ پہلوی کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیٹرن ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. پہلے انہوں نے ان کے پراکسیز کو ختم کیا، پھر ان کے ایڈجسٹنٹ جو کنٹریز ہیں سیریا، عراق اور جارڈن، ان کو کنٹرول کیا. اس کے بعد اب ایک ٹیکنالوجیکل گیپ بالکل سامنے ویزیبل ہو چکا. اب جو ڈیٹرنس فیکٹر ہے وہ ایک ہی رہ گیا آپ کا مسائل والا. اب وہ مسائل کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے، میری ناقص رائے میں ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، نہ ہم کرائیں گے، نہ کوئی اور اسلامی ملک کرائے گا، نہ دنیا میں کوئی ان کو پوچھے گا. سو پہلی آپشن ان کو ایفیکٹ سوچنے پڑیں گے. چکن لیس وہ جو ہیڈ لیس چکن ہے وہ اس کی طرح لیڈرشپ کوئی نہیں. اگر آپ اس کو اور ایک طرح دیکھیں تو یوکرین نے جو اٹیک کیا تھا ڈرونز کا، تو رشیا کو رشیا ادھر نکل گیا. چائنا کے لیے بہت کیئرفل ہونا پڑے گا، بیکاز چائنا اوپنلی بالکل کبھی بھی نہیں آ کے ایران کی سائڈ لے گا. تو ہوگا یہ کہ آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ آپ اپنا ریئیکشن افیکٹولی لے کے جائیں. اس کے بعد پیرلل میں چائنا، پاکستان، سعودی عربیہ جو آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی سو کالڈ شو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک فرنٹ، سو کائنیٹک نان کائنیٹک، ان پہ آپ کو جانا پڑے گا ایران کو. تب جا کے کوئی ان کی بات سنی جائے گی، ورنہ ان کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا. ان کو اپنی رجیم کے لیے بھی سروائیو کرنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے، مطلب بہت ساری مشکلات ہیں اور بڑا کیئرفلی. جی 30 سیکنڈ میں پاس جی بریک لینی ہے، مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب. میرے خیال سے جو سب سے اہم بات یہ ہے، ایران کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ایسکلیٹ کریں گے ٹو ڈی ایسکلیٹ. اگر وہ ایسکلیٹ نہیں کرتے ہیں تو دیر از گوئنگ ٹو بی نو ڈی ایسکلیشن. اوکے، لیکن جس طرح جو صورتحال پڑ رہی ہے اس پہ بڑی مشکل صورتحال ہے ایران کے لیے، خصوصاً کہ کس طرح وہ بیہیو کرتے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں. مہمانوں کو بہت شکریہ. بریک کے بعد سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے، امریکہ اور چین اور UN میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پوری صورتحال ہم بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کے جو مقاصد ہیں، جس طرح وہ جارحیت کر رہا ہے پوری ریجن کے اندر، یہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو پورے خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں خود ایران کے لیے اولاً، اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں، جارحانہ حملے کیے ہیں، ان کے 3-4 مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایران کے سیاسی نظام کو گرانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک قسم کی امریکہ کے ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ آپ اسی نقصان کو برداشت کر کے مذاکرات کی میز پہ آ جائیں اور امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں. کیونکہ اس میں جو ہے یہ ایک مشترکہ طور پہ ایک منصوبہ امریکہ اور اسرائیل نے بنایا ہے، اور اس کے اسرائیل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر رہا ہے. منصوبہ بندی انہوں نے ایک ساتھ کی ہے، تکمیل اسرائیل کر رہا ہے. اور صدر ٹرمپ نے بیان بھی دیا ہے کہ اگر ایران نہ مانا مذاکرات کے لیے، یا جو وہ کہتے ہیں کہ صفر افسودگی ہو، اس کے پاس کوئی کسی قسم کا نیوکلیئر اسلحہ نہ ہو، تو وہ پھر جو ہے اس کی بچت ہو سکتی ہے. اب جو ایران ہے اس کا فطری رد عمل یہ ہوگا کہ جیسے نارتھ کوریا کی طرح، شمالی کوریا کی طرح، وہ اپنے جوہری استعداد کو ویپنائزیشن میں تبدیل کرے، ہتھیار حاصل کرے تاکہ اپنا دفاع کر سکے. تو اس لیے اگر آپ اس منظرنامے کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ آنے والے دن، آنے والا ہفتہ سارے کے سارے
بہت زیادہ خطرناک ہیں اور خطے کے لیے، عالمی منڈیوں کے لیے، پھر جو ہے جو ایئر لائنز کے روٹس ہیں ان کے لیے بڑی میجر ڈسرپشن جو عرب ممالک ہے، ایران کا جو ریجن میں کچھ کردار رہا ہے اس پر ان کو بھی تحفظات رہے ہیں. امریکہ ہے، یورپ ہے، وہ اس کے جو جوہری معاملات ہیں اس کو لے کر اس کے ساتھ تناؤ کا شکار رہا ہے ایران کے ساتھ. اس پوری صورتحال میں چائنا اور رشیا وہاں پہ سفیر بھی رہے ہیں، وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کس طرح صورتحال میں کو نارملائز کر سکتے ہیں؟ وہ اب بھی قریب ہیں لیکن وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اتنا تو معلوم ہے، لیکن سفارتکاری کے لیے تیار ہوں گے پس پردہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیا اس سفارتکاری کو قبول کرے گا یا نہیں، اور امکان ہے کہ وہ نہیں قبول کرے گا، نہ ان کی صلاح مانے گا، کیونکہ دونوں کے ساتھ ان کی، امریکہ کی دشمنی ہے. ایک سے کے ساتھ جو ہے روس کے ساتھ جنگ جاری ہے، اور چین جو ہے ان کو بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے. اس طریقے کا کوئی بین الاقوامی سیاست میں وہ مقام نہیں دینا چاہیں گے. نہ چین امریکہ کے مقاصد کے سلسلے میں کوئی ایسا معنی خیز کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ ایران کو منوا لے کہ آپ جو ہے اس اپنی افسودگی اس کو روک دیں، جو 60% تک کہی جاتی ہے. لیکن ابھی اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اس کے پاس کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے جوہری اسلحہ سازی کا آغاز کر دیا ہے اور وہ دنوں میں نیوکلیئر ویپنز یا نیوکلیئر وار ہیڈز بنا سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں جو ہے دونوں ممالک کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ سفارتکاری سے کوئی جنگ بندی کروائی جائے. آپ نے یہ جو خطے کے علاقوں کا ذکر کیا، مثال کے طور سعودی عرب، امارات، قطر، عمان، ان کے بڑے سخت بیانات آئے، مذمتی بیانات آئے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایران کا دفاع نہیں کر سکیں گے، یعنی جو فوجی دفاع نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کی آواز واشنگٹن میں سنی جاتی ہے. اور اسرائیل کے ساتھ امارات کے تعلقات ہو گئے ہیں، ان کے مفادات بھی ہیں، مشترک مفادات بھی ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا الجھا ہوا سارے کا سارا منظرنامہ ہے. اس میں اگر وہ چاہیں تو اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے اس کے، دیکھیے دو چیزیں، امریکہ کی یہ اس نے اعلان کیا ہوا صدر ٹرمپ نے کہ ایران کو کسی صورت میں جوہری ہتھیار نہیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے جو ابھی راستہ اختیار کیا ہے اس سے ممکن یہ ہے، اگر جو جس قسم کے لوگ وہاں مارے گئے ہیں، عسکری قیادت جس طریقے سے ماری گئی ہے، اور جس طریقے سے خمینائی صاحب کے جو آیت اللہ خمینائی کے جو قریبی مشیر بھی ہٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو مختلف جوہری تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہی سیاسی ڈھانچہ رہتا ہے اور فیصلہ کرنے والے یہی لوگ ہیں تو یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں جوہری سردار صاحب اگر یہاں پہ ایران جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، تو اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں ریجن میں کھلی چھٹی نہیں مل جائے گی؟ جو اس کا خواب ہے، دیرینہ خواب اس کا گریٹر اسرائیل کی جانب بڑھنا، تو اس کی جانب پیش قدمی اس کی مزید بڑھے گی؟ اگر آپ 2010 2011-12 میں چلے جائیں تو آپ دیکھیے مشرق وسطیٰ کا کیا نقشہ تھا. لیبیا کہاں تھا، تیونس کہاں تھا، شام، عراق، سارے کے سارے ممالک، اور اب کیسے وہ سارے کے سارے تہس نہس ہو گئے ہیں عسکری اعتبار سے. تو ایک طریقے سے اسرائیل کے لیے پہلے سے راہ ہموار ہے. ابھی جو ہے ایک مضبوط ترین ملک خطے میں وہ ایران ہے، اور ایران کے اوپر یہ بہت ہی شدید حملہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران گر جاتا ہے یا کسی طریقے سے شکست کھا جاتا ہے تو پھر جو ہے سب سے بڑا خطرہ خود خلیجی ریاستوں کے لیے، بڑی خلیجی ریاستوں کے لیے، سعودی عرب کے لیے ہے، امارات کے لیے. سعودی عرب کے لیے اس لیے کہ ان کی آبادی بھی زیادہ ہے، رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، اور جس قسم کی وہ معاشی اصلاحات کر رہے ہیں اور جس قسم کی وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، وہ اس خطے کے تمام ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا، مجھے پتہ ہے جب میں واشنگٹن میں تھا تو ان کی یہ کوشش بھی تھی کہ ان کی دفاعی صلاحیت کو بھی بڑھایا جائے، بلکہ انہوں نے امریکہ سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو جوہری صلاحیت دی جائے. یقیناً وہ یہ کہہ رہے تھے ہتھیار کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، توانائی کے لیے کہہ رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ 3-4 ممالک جو بہت کامیاب ممالک ہیں، بالخصوص سعودی عرب. دیکھا کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوا، وہاں پہ ایک وار کی صورتحال رہی، پاکستان پہ اس کا خاصا ایفیکٹ ہوا، اثر ہوا پاکستان پہ. اگر ایران پہ بھی اس طرح کے معاملات بڑھتے ہیں تو ان کے پاکستان پہ خصوصاً کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کے اوپر ابھی فلفور اثر ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے اصولی موقف لیا ہے، اسرائیل کے جارحانہ حملے کی مذمت کی ہے،
اور انہوں نے ایران کا اس طریقے سے دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت وہ اپنی خود مختاری اور سلامتی کا دفاع کر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں حق ہے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کریں. تو ایک تو اس بیان سے بھی جو ہے تشویش ہوگی، لیکن اگر ان کو پتہ ہوگا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک بیانات دے رہے ہیں، زبانی کلامی دے رہے ہیں، وہ عملاً فوجی اعتبار سے ایران کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی ماضی قریب میں ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی، اس میں ایران نے بڑا تعمیری کردار ادا کیا تھا. اس نے دونوں ملکوں کو صلاح دی تھی کہ جنگ بندی جلد از جلد کی جائے. تو اب یہ ہے کہ جو اگر اس طریقے کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک مہاجرین اور تارکین وطن کے نئے ریلے آئیں گے. اگر اسرائیل بات ہے کہ میں یہ حملے جاری رکھوں گا، تو وہ اگر بنکر باسٹرز استعمال کرتا ہے کہ جو تہ خانوں میں جوہری افسودگی کے مراکز موجود ہیں ان کے اوپر نشانہ باندھتا ہے، تو اس کی وجہ سے تابکاری ہوگی. اور تابکاری جو ہے وہ پورے علاقے میں پھیلے گی، وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی. اس کی زد میں پورے کے پورا مشرق وسطی، یورپ اور جنوب مشرقی ایشیا تک اس کے اثرات ہوں گے، مشرقی ایشیا تک اس کے اثرات ہوں گے. تو کیونکہ اسرائیل اس وقت دھمکی یہ دے رہا ہے کہ وہ ایک قسم کا گریجول درجہ بدرجہ حملہ کر رہے ہیں، اور ایران بھی اس کے لیے ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار ہوگا. کیونکہ اچھا سردار بھائی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ تو پیس کے نام کا، جنگیں ختم کرانے کے نام کا ووٹ لے کر آئے تھے. حال ہی میں انہوں نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا، بڑے اچھے ان کے مراسم بھی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. قطر UAE کی جو قیادت ہے، وہاں پہ ایگریمنٹس بھی ہوئے کافی زیادہ ٹریڈ کے حوالے سے. کیا یہ ممالک بھی بیچ میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ امریکہ کو تھوڑا مطلب بنا سکیں، مجبور کر سکیں کہ اس صورتحال کو نارملائز کیا جا سکے؟ دیکھیے، جو یہ خلیجی ریاستیں ہیں، سعودی عرب، امارات اور قطر، ان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ان میں بالخصوص ان دو ریاستوں کے، سعودی عرب اور امارات کے. تو جب صدر ٹرمپ یہاں آئے تھے تو بہت اس کا ایک قسم کا ہنگامہ برپا ہوا. اس کے بعد جو بہت جشن منایا گیا ان کے دورے کا. لیکن بنیادی طور پر صدر ٹرمپ اپنی تمام شرائط ان سے منوا کے گئے تھے. انہوں نے ماضی میں بھی کہا تھا، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان جو انہوں نے ایک قسم کا سیکیورٹی کور دیا ہوا ہے ان ریاستوں کو، اگر وہ نہ ہو تو یہ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. یعنی جو ان کی معاشی ترقی ہے وہ بھی امریکی سیکیورٹی کور کے اوپر منحصر ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ ان کا واشنگٹن میں کوئی بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. ایک اعتبار سے ان کی جو ہے ریلیونس تھی، اس میں بھی جو اسرائیل کا مرکزی رول تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم اکارڈز میں انہوں نے سعودی عرب کو آمادہ کرنا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کرے. تو باقی مسلم ممالک جو ہیں، جو عرب لیگ ہے اور جو اسلامی تعاون تنظیم ہے، وہ اس پورے بحران میں قراردادیں 2-4 پاس کر دیں گے، مذمتی بیانات دے دیں گے، لیکن وہ کوئی کسی قسم کا مؤثر کردار نہیں ادا کر سکیں گے. اس سے آگے بڑھیے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے وہ بھی کسی قسم کا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور اس کے اوپر جارحانہ حملہ ہوا ہے، تو پاکستان اس وقت پس پردہ سفارتکاری کرے اور سعودی عرب اور امارات کے ساتھ مل کر امریکہ کو یہ کہے کہ جنگ بندی کی جائے، کیونکہ اس جنگ کے اثرات صرف ایران کو یا خطے کے دوسرے ممالک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب آپ پاکستان کی سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ رول پلے کر سکتے ہیں. وزیر خارجہ نے آپ سے کچھ دیر پہلے رابطہ بھی کیا ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ چیزوں کو، حالات کو نارملائز کر سکے، بلکہ فلی طور پر جو ہے ایران کی سفارتی جو سپورٹ کرنے کا بھی ہم عزم کا اظہار کر رہے ہیں. بہت شکریہ سردار مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے جاری ہیں. اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایران اس کو کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.